पारस अज़ निम्रा अहमद। कॉन्फ्रेंस रूम में गुफ्तगू की बिनबिनाहट सी थी। लंबी मेज़ के गिर्द बरजमान अफराद में से कुछ आपस में मामूल की बातचीत कर रहे थे, बाकी अपने कागजात और फाइल्स के वर्कगर्दानी में मसरूफ़ थे। ये किसी अहम मीटिंग के आगाज़ से कबल का एक मंजर था। कॉन्फ्रेंस टेबल की सरबराही कुर्सी खाली थी। कुर्सी के दाएं तरफ बैठे साहब गाहे बगाहे कभी कुर्सी पे और कभी घड़ी पे निगाह डाल लेते। इंतज़ार दर इंतज़ार। इस कमरे की सड़क को रुख करती दीवार शीशे की बनी थी। उसके पार नज़र आता मंजर बहुत हसीन और पुरफसूं था। नीला आसमां, कपास के लच्छों जैसे बादल जो सरसब्ज पहाड़ों ने अपने सरों पे ताज की सूरत पहन रखे थे, गहरी खाइयाँ और नागन किसी बल खाई सुरमई सड़क, कहीं चहल कदमी करते स्याह, कहीं इक्का दुक्का गाड़ियाँ। वो सुबह अपनी तमाम तर खूबसूरती और रायनाई के साथ बहुत ठंडी सी उतर रही थी। ये मरी से कदरे दूर एक अलग थलग सी वादी का मंजर था। ये सारा इलाका शहर के रश, धुएं और शोर से महफूज किसी पोशीदा जन्नत की मानित था, और अपने शीशे से इसका हुस्न दिखाता ये कॉन्फ्रेंस रूम इस इलाके के सबसे बड़े और वाहिद 6 स्टार होटल का था। ये जिस ब्लॉक की सबसे ऊपरी मंजिल पे वाक़या था, वो होटल के रिहायशी ब्लॉक से हट कर था और मैनेजमेंट के ज़ेरे इस्तेमाल था। शीशे के पार जो सड़क दिखाई दे रही थी वो होटल के अकबी तरफ थी, और इधर के ही गेट से होटल मालकान और अहम ऑफिसर्स दाखिल होते थे। अभी काफ़ी देर से वो सड़क सुनसान पड़ी थी। सरबराही कुर्सी के साथ बैठे साहब ने घड़ी और खाली कुर्सी को बार बार देखकर उकताने के बाद यूं ही गर्दन मोड़कर नीचे देखा तो इसी पल दाखिली गेट से एक स्याह चमकती कार अंदर दाखिल होती दिखाई दी। वो साहब अलर्ट से वापस सीधे हुए एक नज़र अपने इर्द गिर्द बेपरवाही से बैठे अमले पे डाली और फिर टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए खामोशी से अपनी फाइल खोल ली। वो स्याह कार गेट के अंदर आ रुकी। शोफर ने झट निकलकर पिछला दरवाज़ा खोला। एक स्याह कोल्हापुरी चप्पल में मुकीद पैर ज़मीन पर रखता दिखाई दिया, और फिर एक लड़की सीधी होती बाहर निकली। ऊपर से इसके चेहरे के खदोखाल ठीक से नज़र नहीं आ रहे थे। आंखों पर स्याह ग्लासेस थीं, सांवली रंगत, सर के वस्त से निकली सीधी मांग के दोनों इतराफ के बाल दोनों कंधों और कमर को ढांपते सीधे कोहनी तक गिरते। इतने स्याह और यकजा थे जैसे शैम्पू के इश्तिहार में मॉडल्स के होते हैं कि कहीं भी दो बालों के दरमियान खला ना था। एक स्याह हैंडबैग कोहनी से लटक रहा था। सुरमई सादा शलवार कमीज और कंधों पर स्याह शॉल जो पीछे से आती कंधों को ढकती, अपने दोनों सिरे सामने गिराती, जिन्हें सीने से नीचे इसके बाजुओं ने सहारा दिया हुआ था। ऐसे के शॉल की बकल मारी नहीं गई थी। इसका चेहरा अलबत्ता ऊपर से देखने पर कतई वाज़िया न था। वो सर झुकाए अंदर चली गई और शीशे की दीवार से नज़र आते मंजर से गायब हो गई। ज़रा देर गुजरी और कॉन्फ्रेंस रूम के ग्लास डोर्स के पार जो शीशे की दीवार के मुकाबिल थे वही लड़की आती दिखाई दी। किसी एक की नज़र इस पे पड़ी। सरगोशी हुई। एक से दूसरे तक निगाहें ऊपर उठी। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल मच गई। फ़ौरन कमरें सीधी हुईं, फाइल्स ठीक की, लैपटॉप्स खुल गए, दरवाज़ा खुलने की आहट हुई और इंतज़ार ख़त्म। वो अंदर आ रही थी। ग्लासेस जो खूबसूरत सी चीन से मुत्तसिल थे गिरेबान पे आ टिके, और दरवाजे से सरबराही कुर्सी पे बैठने तक इसका चेहरा सबकी निगाहों का मरकज़ रहा था। बैज़वी चेहरा, सांवली रंगत, पुरकशिश नक्श, स्याह जुल्फ़ें, 24-25 साल की उम्र। वो सरबराही कुर्सी पे आ बैठी और बैग मेज़ पे एक तरफ रखा। यूं करते हुए इसके कानों में पड़ी चूड़ी के साइज़ के सिल्वर बालियां वाज़िया हुईं, जो इसके चेहरे को एक अजीब सी जाज़बियत बख्शती थीं। बैग रखकर इसने सर उठाकर सबको देखा और तब इसकी आंखें दिखाई दीं। लाबनी स्याह आंखें जिनमें बाहर आसमान की सी शफाफियत थी, बादलों का सब मुबहिम सहर था और पहाड़ों की खाई जितनी गहराई थी। और इन आंखों में कुछ और भी था, शायद अजब खालीपन और वीरानी, उम्मीद और खुशी का यकसर ना पैदा होना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इसने बिना किसी मुस्कुराहट के सबको मुखातिब किया। जवाब में हल्की सी बिनबिनाहट हुई। सर इस बात में हिले। तनवीर साहब, जैसे कि आपने कहा था कि आपको आज ऑडिट के मुतालिक ब्रीफ करना था। वो दाएं हाथ बैठे साहब की जानिब मतवज्जो हुई।
کیا آپ تیار ہیں؟ ہم شروع کریں؟ یس میم۔ وہ صاحب سر ہلا کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے میم کہنے کے انداز میں لاشعوری سی بے آرامی تھی، وہی جو اس کے گڈ مارننگ کے جواب میں وہاں موجود ہر شخص کے انداز میں تھی۔ عزت بھی تھی، احترام بھی تھا، تابعداری کا عہد بھی اور تعاون کی یقین دہانی بھی، مگر ایک ذرا سی بے آرامی، جیسے ابھی تک یقین نہ آیا ہو کہ وہ اس کی عزت، احترام، تابعداری اور تعاون پہ راضی ہو گئے ہوں۔ مگر یہ زندگی کے بہت سے دوسرے جذبوں کی طرح محض ایک انکہا سا تاثر ہی تھا۔ پانی کے بلبلے کی طرح ذرا دیر کو فضا میں اڑا، مگر اپنی شفافیت کے باعث محسوس ہوئے بنا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ بات ہی ختم۔ تنویر صاحب نے کونے کی کرسی پر بیٹھی سیکرٹری کو اشارہ کیا، جس نے فوراً سر ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ پہ چند بٹن دبائے۔ پروجیکٹر پر پریزنٹیشن چلنے لگی۔ میٹنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ تنویر صاحب ہاتھ ہلاتے ہوئے بریفنگ دے رہے تھے، اپنے تجربے، علم اور رائے کو باہم یکساں کر کے بیان کر رہے تھے، اور انہی کو دیکھتی توجہ سے سن رہی تھی۔ اور اس وقت اس کی توجہ ہرگز بھی شیشے کے دروازے کے پار راہداری کی طرف نہیں تھی۔ راہداری میں اس پل کوئی آتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گرے ٹاپس میں ملبوس، لمبا چوڑا، خوش شکل سا 28-29 برس کا مرد تھا، جس نے ہاتھ میں ایک فائل فولڈر پکڑ رکھا تھا۔ وہ کانفرنس روم سے ذرا دور سیکرٹری کے ٹیبل کے ساتھ رکا، پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، اور ایسے کرتے ہوئے اس کی پرکشش بھوری آنکھیں سکڑ گئیں۔ پھر کسی نہج پہ پہنچ کر اس نے اسی ٹیبل کی کرسی کھینچی۔ اس کے انداز میں اعتماد اور آنکھوں میں بیٹھتے ساتھ ہی اس نے پہلے سامنے بنے ایک آفس کے گلاس وال کے پار دیکھا۔ اندر کوئی نظر نہ آیا، پھر گردن موڑ کر کانفرنس روم کو دیکھا، اور سربراہی کرسی پہ بیٹھی لڑکی پہ نظر پڑتے ہی اس کا سارا وجود رک گیا۔ پارس؟ وہ جس جگہ بیٹھا تھا، یہاں سے شیشے کے دروازے کے پار جاری کانفرنس صاف دکھائی دیتی، البتہ ساؤنڈ پروف گلاس کی وجہ سے آواز نہ پہنچتی۔ سربراہی کرسی پر برجمان لڑکی کا ادھر سے نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ دائیں آنکھ، دایاں گال، دائیں کان میں پڑی بالی، دائیں طرف کے بال، وہ تنویر صاحب کی طرف پوری یکسوئی سے متوجہ تھی۔ پارس؟ وہ بے اختیار بڑبڑایا، پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے کسی کے سن لینے کا ڈر ہوتا ہو، مگر وہ اکیلا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون واپس آیا۔ اس نے اس دفعہ قدرے اعتماد کے ساتھ دوبارہ نگاہوں کا رخ اس لڑکی کی جانب کیا۔ منظر ویسا ہی تھا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیشے کے دروازے پر کسی ٹی وی اسکرین کی طرح ایک اور منظر چلنے لگا، 8 ماہ قبل کا منظر۔ وہ ایک اپارٹمنٹ کا لانگ روم تھا، جس کے اونچی فرنچ ونڈوز سے باہر رات اور روشنی میں ڈوبی بلند عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ امریکہ کی کسی ریاست کا اپارٹمنٹ لگتا تھا۔ لانگ روم کے وسط میں وہ خود جینز اور سویٹر میں ملبوس، ایک ہاتھ میں نوڈلز سے بھری پلیٹ اور دوسرے میں موبائل پکڑے چلتا آیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے فون میں بولا، خیریت ہے بھائی جی؟ ایسی کیا بات ہے جسے بتانے کے لیے آپ اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں؟ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر تجسس ابھرا، اچنبھا تھا۔ جواب میں موبائل کے اسپیکر سے آواز گونجی، بھاری مردانہ آواز۔ اب بتائیں تو صحیح۔ موبائل میز پر رکھ کر اب وہ کانٹے میں نوڈلز لپیٹ رہا تھا۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ نوڈلز لپیٹا اس کا ہاتھ ٹھہر گیا۔ اس نے سر اٹھایا، چہرے کے تاثرات بلینک ہو گئے، جیسے سمجھ نہ آیا ہو، پہلے حیرت، پھر خاموشی، پھر ہچکچاہٹ۔ جی؟ ویل مبارک ہو، مگر اتنی اچانک میں آ جاتا پہلی فلائٹ سے۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں گلہ اترا۔ نہیں، میں بھی پارس کو خاندان سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود ہی کسی کو نہیں بلایا۔ پارس؟ اس نے دہرایا۔ میری بیوی، ہم نے 1 ماہ قبل شادی کی ہے، یہیں مری میں۔ اوہ، آپ ابھی تک مری میں ہیں؟ وہ چونکا۔ ابھی 1.5 ماہ پہلے آپ مری گئے تھے برف باری دیکھنے اور مری والے ہوٹل کا وزٹ کرنے۔ میں سمجھا تھا کہ آپ واپس لاہور آ گئے ہوں گے۔ نہیں فیضان، میں واپس نہیں آیا، مجھے یہاں کی آب و ہوا راس آ گئی ہے۔ اس نے نوڈلز کی پلیٹ رکھ دی۔ چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے، پریشان ہو، خفا ہو، مگر ظاہر نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔
جیسا کہ میں نے بتایا فیضی، میں پارس کو اپنے خاندان سے دور رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں تمہیں بتا نہیں سکا۔ مگر کیوں بھائی جی؟ دیکھو، جب ایک 24 سال کی ہوٹل ریسیپشنسٹ 48 برس کے ہوٹل مالک سے شادی کرتی ہے تو لوگ ان کے رشتے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، بالخصوص جب شادی سے قبل انہیں ایک دوسرے کو جاننے محض 15 دن ہی ہوئے ہوں۔ وہ لہجے بھر کو رکے۔ میں اس پر شک نہیں کرتا، مگر خاندان والے، تم، سویرا بہن، تم لوگ اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کرو گے، اس لیے میں پہلے اس رشتے کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنے خاندان کو پارس سے اور پارس کو اپنے خاندان والوں سے متعارف کروا دوں گا، تب تک وہ مری والے گھر میں رہے گی۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ خاموشی سے لب کاٹ رہا تھا۔ منظر تحلیل ہوا، یادیں دھندلی ہو گئیں، حال واپس ارد گرد آن ٹھہرا۔ شیشے کے دروازے کے پار کانفرنس روم میں میٹنگ ہنوز جاری تھی۔ سیاہ بالوں والی لڑکی اسی طرح بیٹھی تنویر صاحب کو سن رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر رخ پھیرا۔ سامنے سیکرٹری کی خالی نشست تھی، جس پر کمر کے آرام کے لیے نیلی گدی رکھی تھی۔ وہ گدی کے نیلے فیبرک کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے ہی گزرے کہ ہال میں پھر سے ماضی میں گم ہونے لگا۔ گدی کا نیلا کپڑا نیلگوں آسمان میں تبدیل ہوتا گیا۔ شام کا آسمان، لمبی سڑک، کنارے پر گھنے اونچے درخت۔ وہ دور سے بھاگتا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، پسینے میں تر، کانوں میں ہینڈز فری لگائے، چہرے پہ دبا دبا غصہ۔ وہ جیسے خفگی سے فون میں کچھ بول رہا تھا۔ بولتے بولتے اب اس کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ جب وہ مزید قریب آیا تو تیز سانسوں کے درمیان الفاظ واضح ہوئے۔ بھائی جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ کی شادی کو مدھم ہوتی گئی۔ نیلا آسمان نیلی گدی میں غائب ہوا۔ دروازہ کھلنے کی بار بار آتی آواز وہ چونک کر ہال میں پلٹا۔ میٹنگ برخاست ہو چکی تھی۔ تمام افراد یکے دیگر بعد باہر نکل رہے تھے۔ وہ البتہ ویسے ہی ساکت اندر بیٹھی تھی جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ وہ وہیں بیٹھا پارس کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس عورت میں، سحر، تلسم۔ بار بار نگاہ اس کی طرف اٹھتی تھی۔ اس کی نگاہیں بھی بار بار اٹھیں اور پھر پارس کی بالی سے الجھ گئیں۔ سلور بالی کے گول دائرے کے اندر یادوں کا رنگ پھر سے بھرنے لگا۔ اس کے اپارٹمنٹ کا بیڈ روم بیڈ پہ کھلا تھا۔ بیڈ پہ کھلا بیگ اور وہ ساتھ کھڑا کپڑے تہہ کر کے اندر رکھ رہا تھا۔ دفاتر سائڈ ٹیبل پر دھیرے فون کی اسکرین جلنے بجھنے لگی۔ بھائی جی،
اس کے چہرے پر ہیجان نمودار ہوا۔ قدرے متذبذب انداز میں فیضان نے فون اٹھا لیا۔ جی بھائی جی۔ وہ فون کان سے لگائے ان کی باتوں کے جوابات دینے لگا۔ بس ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نہیں کچھ خاص نہیں، روٹین جاب بس۔ نہیں پاکستان آنے کا بھی کوئی پروگرام نہیں۔ الفاظ ذرا اٹکے، نگاہ ترچھی کر کے سائڈ ٹیبل پہ ڈالی۔ پاسپورٹ، کل کی تاریخ کا پاکستان کا ٹکٹ۔ اس نے نگاہ چرا لی۔ جی میں نے سویرا ابا کو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ میں آؤں گا، مگر ابھی ارادہ بدل گیا ہے۔ کمرہ مدھم ہوا۔ سلور بالی کے درمیان بھرے رنگ پارس کی بالوں میں مل کر سیاہ ہو گئے اور وہ پھر سے چونکا۔ وہ باہر آ رہی تھی۔ فیضان تیزی سے سیدھا ہوا، پھر اسے آتے دیکھ کر اپنے پتھریلے تاثرات میں زبردستی بشاشت پیدا کی۔ مسز پارس؟ وہ اپنے آفس کی سمت جا رہی تھی، آواز پہ پلٹی۔ سیاہ آنکھوں میں اجنبیت اور استفسار در آیا۔ جی؟ آپ نے مجھے پہچانا؟ سوال کرتے ہوئے فیضان کا سارا جسم تن گیا۔ خوف زدہ، پریشان، مضطرب، وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فیضان جواب کی تلاش اس کی آنکھوں میں کر رہا تھا، ان میں دیکھتے ہوئے بھی سارے وجود پہ سحر سا چھانے لگا تھا۔ سوری، کیا ہم مل چکے ہیں؟ پارس کی سیاہ آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ انجان پن معذرت سے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں فائز ہوں، اس نے دانستہ وقفہ دیا۔ سوری، آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ فیضان کے تنے تاثرات ریلیکس ہوئے، اطمینان، سکون۔ آپ نے فائنینشیل ایڈوائزر کے لیے ایڈ دیا تھا، اسی سلسلے میں غالباً آپ کے سیکرٹری سے بات ہوئی تھی، مجھے گمان گزرا کہ وہ آپ تھیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ اٹس اوکے، انٹرویو ٹائم 10 بجے ہے، آپ جلدی آ گئے ہیں، اسے سنجیدگی سے کہتے ہوئے وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ ابھی 9:15 ہوئے تھے۔ شاید مجھے اس جاب کی باقی تمام امیدواروں سے زیادہ جلدی اور ضرورت ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اندر آ جائیے۔ وہ مڑ کر اپنے آفس میں چلی گئی، ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ در آئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ جب پارس اپنی گھومنے والی کرسی پہ بیٹھی تو وہ بھی سامنے بیٹھا، اور تب اس نے دیکھا پارس کے بائیں ہاتھ پر میز رکھے ایک فریم میں ایک ادھیر عمر آدمی کی تصویر لگی تھی۔ کھرچڑی بال، معمولی صورت، سادہ سفید مونچھیں، مہربان مسکراہٹ۔ فائز کے چہرے پر تکلیف سی ابھری، مگر اگلے ہی پل اس کی جگہ مصنوعی مسکراہٹ نے لے لی۔ آپ کے کریڈینشلز تو متاثر کن ہیں، وہ اب اس کے فائل کے صفحے پلٹتے کہہ رہی تھی۔ فائز اب کے قدرتی پن سے مسکرایا۔ لمحے بھر کو اس کے ذہن کے پردوں پر ایک منظر ابھرا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک آدمی اس نیم تاریک کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا اس کاغذ کو پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے کاؤنٹر کے اس طرف فائز کسی اونچے سٹول پر بیٹھا تھا۔ مجھے یہ تمام کاغذات جلد از جلد چاہیے، ڈگریاں، سرٹیفکیٹ، سب۔ آدمی نے فہرست پڑھتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ ہو جائے گا، مگر پیسے لگیں گے۔ پیسوں کی فکر مت کرو، بس کام پکا ہونا چاہیے۔ اتنا پکا ہوگا کہ تم ان پر الیکشن بھی لڑ سکو گے۔ وہ چہرہ اٹھا کر بھونڈے انداز سے ہنسا۔ فیضان حیات سنجیدہ رہا، مگر آدمی کی مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی۔ کس نام سے بنوانا ہے؟ غور سے پڑھو، اوپر لکھا ہے فائز حسن۔ فائز، اس نے دہرایا۔ فیضان سے فیض، اور وہاں گورے فیض کو فائز بنا دیتے ہیں، وہ وضاحت دے رہا تھا۔ منظر تحلیل ہو کر فضا میں بکھر گیا۔ پارس اب اس کی فائل بند کر رہی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کر لیا۔ تو فائز صاحب، آپ آسٹریلیا سے ادھر کیوں آئے ہیں؟ اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے سنجیدگی سے فائز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میم، میرے فادر کی کافی عرصے پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں سب سے بڑا بھائی ہوں، چھوٹی 4 بہنیں ہیں۔ ان کی پڑھائی، جہیز، شادی سب مجھے ہی کرنا ہے۔ آسٹریلیا رہ کر میں زیادہ کما سکتا تھا، مگر امی اور بہن مجھ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھلے کوئی کم آمدنی جاب ہی کر لو، مگر یہیں رہ کر کرو۔ اسی لیے میں واپس آ گیا۔
پارس کی آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابھری. وہ مسکرائی نہیں مگر اس نے ستائشی انداز میں آبرو ضرور اٹھائی تھی. اچھا تو اب لاہور سے اتنی دور مری؟ آسٹریلیا سے تو قریب ہی پڑتا ہے نا مری. وہ مسکرایا. پارس نے بنا کسی تاثر کے اس بات میں سر ہلایا. آپ اس جاب کی نوعیت سے واقف ہیں فائز صاحب؟ آپ جانتے ہیں میں نے یہ ہوٹل حال ہی میں سنبھالا ہے، اس لیے مجھے کسی قابل اعتماد اور ذہین انسان کی ضرورت ہے جو میرے فائنینشیل ایڈوائزر ہوں اور اسسٹنٹ کے طور پر مکمل کام کر سکیں. میں اس کام کے لیے خود کو اہل سمجھتا ہوں. اوکے، دیگر انٹرویوز کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں کس کو رکھنا چاہیے. آپ کو نتائج سے مطلع کر دیا جائے گا. اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی. یہ انٹرویو ختم ہونے کا اشارہ تھا. وہ کھڑا ہوا، پھر جیسے متذبذب سا رکا. یہ آپ کے ہسبینڈ رضوان حیات کی تصویر ہے نا؟ پارس نے اشارے کی سمت دیکھا. اس کی آنکھوں میں چبھن سی اتر آئی. جی، وہ بولی تو آواز ہلکی تھی. ابھی باہر مجھے علم ہوا کہ 6 ماہ قبل ہی رضوان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. بہت افسوس ہوا یہ جان کر، اور بھی زیادہ کہ اس وقت آپ کی شادی کو صرف 2 ماہ کا عرصہ گزرا تھا. اس نے تاسف سے سر جھٹکا. پارس نے ہلکے سے اس بات کے ساتھ تعزیت وصول کی. اس کی آنکھوں میں اضطراب آ گیا تھا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ اس کا لہجہ اب بھی متاسف تھا مگر پارس کی غور سے دیکھتی آنکھوں میں پتھراہٹ سی تھی. پارس کی نگاہوں کا مرکز اب بھی وہی سیاہ فوٹو فریم تھا. وہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے. اس نے 3 حصوں میں فقرہ ادا کیا، پھر نگاہیں اٹھا کر فائز کو دیکھا. وہ سمجھ کر افسوس سے سر ہلاتا اٹھ رہا تھا. وہ پھر سے فوٹو فریم کو دیکھنے لگی. اس کے سارے وجود میں اضطراب، بے چینی سی نظر آنے لگی تھی. چند لمحے بعد اس نے دوبارہ فریم سے نظر ہٹائی تو امیدوار فائز آفس سے باہر کھڑا تنویر صاحب سے بات کرتا دکھائی دے رہا تھا. وہ اپنے پیچھے شیشے کے دروازے بند کر گیا تھا. آواز سنائی نہ دیتی. پارس نے سر جھٹک کر ایک فائل کھول لی.